वेलकम है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पारसा लोग में। आज हम लोग जिक्र करेंगे एक वफा शुआर बीवी का। अगर आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, मज़ीद मालूमात मिलती रहे मेरे इस चैनल के बारे में। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जुम्मे का दिन है। दमिश्क शहर खामोशा बना हुआ है, सड़कें वीरान हैं, शहर के तमाम गेट बंद हैं, तमाम मकान सूने सूने नज़र आ रहे हैं। एक आदमी भी दिखाई नहीं देता क्योंकि आज कसरे खिलाफत गेट के बेशुमार इंसानों का जमे गफीर है। आदमियों का सैलाब है, रास्ते गलियां और दरवाजे हजूम से भरे हुए हैं। इनमें सभी किस्म के लोग हैं, शहर के उमरा और रऊसा भी, नादारों बेकस भी, नवाब सादे और बड़े लोग भी, हुकूमत के ज़िम्मेदार भी, ख़ास मुशीर और सरबरावर ज़दा हजरात भी। ये ताबनाक चेहरे सरापा इंतज़ार बने घड़ियाँ गिन रहे हैं। कुछ खौफो हिरास भी चेहरे पर नुमायां है, और क्यों ना हो। अमीरुल मोमिनीन सुल्तान बिन अब्दुल मलिक के मर्ज में इजाफा हो रहा है, और पूरे शहर में ये सनसनी खेज खबर फैल गई है कि अमीरुल मोमिनीन का दम वापसी है। लोग हैरान और परेशान हैं और मुशीर ख़ास अमीरुल मोमिनीन के पास बैठे हुए हैं। हरम के पास महल के अंदर ख़ानदान बनी उमिया की बेगमात खबरों का इंतज़ार कर रही हैं। यजीद, हशाम, मुस्लिमा और खलीफा के भाइयों की बीवियां अगली सफ़ों में जलवे अफरोज़ हैं। उनके दिलों में ख्यालात का एक तलातुम बपा है, तरह तरह की तमन्नाएं करवटें ले रही हैं, और हर दिल ये मुस्तैद जान आवाज़ सुनने के लिए बेकरार है कि उसके लायक खावंद अमीर के मोमिनीन के बाद ताज खिलाफत से सरफराज होगा, और मालो दौलत जाहो इक़्तिदार से निहाल होगा। वो औरतें बज़ाहिर अमीरुल मोमिनीन की बीमारी पर रंजो गम और खौफ व हिरास का इजहार कर रही थी, लेकिन हकीकत में हर एक उनकी मौत का ख्वाहिशमंद है ताकि उसका शौहर मनसिब खिलाफत के लिए मुंतखब हो जाए। मजलिस के एक किनारे एक हसीन और खूबसूरत खातून बैठी है, बड़ी बेशकीमत और ज़र्क बर्क लिबास में मलबूस है। उस पर वक़ार व मतानत और इत्मीनान व सुकून की कैफियत है, जैसे उनके दिल में ना कोई अरमान हो, ना खौफ व दहशत, ना दौलत व सरवत की ज़रूरत हो, ना शोहरत व इज़्ज़त की तलब। वाकई वो दुनिया की हर शय से बेनियाज थी, इसलिए इन्हें तमाम चीज़ें हासिल थी। इनके पास हुस्न व जमाल है जो इंसानी ज़िंदगी की गिरानुमा ये दौलत है। उनके पास हुस्न इखलाक मुरफ़्फ़त भी है जो इंसानियत की इम्तियाज़ी शान है। ये इज़्ज़त व शर्फ़ के बुलंद मकाम पर फाइज़ है। सौलिया शौहर भी मैसर है। ज़िंदगी भी बड़ी ऐशो इशरत से गुजर रही है। कसरे शाही के अंदर खिलाफत के गहवारे में पली है। रामो आसाइश नाज़ो अदा भी डूबी हुई, गमो अमरोज़ो फ़िदा से आज़ाद और फरियादो मातम से बहुत दूर है। उनकी ज़िंदगी शब से ताने ऐशो सरवर है। उनका दिल रौनक हयात है। आप समझे वो किनकी साहबजादी थी, और उनके बाप की सल्तनत मगरिब अक्सा और अफगानिस्तान के दरमियान कितनी तूलो अर्ज में थी। उनके बाप उन तमाम मुल्कों के तनहा मालिक थे, और उन्हीं के इशारे चश्म पर पूरा निज़ाम हुकूमत चल रहा था। ये फातिमा बिनते अब्दुल मलिक खलीफा की साहबजादी खुलफा की बहन है। ख़ानदान बनु उमैया की शहज़ादों की निगाह इंतखाब का मरकज़ यही थी, लेकिन उनके वालिद ने उन्हें एक ऐसे शख्स के अक़द निकाह में दिया जिसकी शराफत और इज़्ज़त का शहरा आम था, जिनके अंदर ख़ानदान उमवी की बेहतरीन और साफ़ो कमालात जमा थे, जिसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का तक़वा था। शरीफुन नस्ब नौजवान हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह और फिर फातिमा एक कसर से दूसरे कसर में मुंतकिल हो गई। उनकी बेहतरीन ज़िंदगी बदलकर उनसे बेहतर ज़िंदगी में तब्दील हो गई। फातिमा मजलिस के एक गोशा में बैठी थी, शान बेनियाज़ी नुमाया थी। उनका सीना दुनिया के गमों से बिल्कुल खाली था। उनके दिल में ना कोई उम्मीद थी और ना किसी उम्मीद के पूरा होने की ख्वाहिश, बिल्कुल बेगम। अचानक कसरे खिलाफत दो तरह की आवाज़ों से गूंज उठा। एक आवाज़ जिसमें अमीरुल मोमिनीन की खबर वफ़ात से दर्द व अलम व फ़रियाद व मातम, नालो शियोन शोर व फ़गार था, और दूसरी आवाज़ जिसमें नए खुलफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतखाब का ऐलान था। कुछ लोगों के लिए नाकामी और नामुरादी और हसरत व यास, और कुछ लोगों के लिए मुसर्रत व शादमानी और बिशारत व खुशखबरी थी, और एक मजमा पर दहशत व खौफ व तारी था।
فاطمہ ایک لمحے میں کچھ سے کچھ ہو گئی۔ پہلے وہ ایک گوشے میں تمام دنیاوی لذات سے بے نیاز بیٹھی ہوئی بیگمات کی تمناؤں کا اندازہ کر رہی تھی، اور کوئی عورت ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی تھی کہ یکایک ان کی کتاب زندگی کا شاندار ورق الٹا، کاتب تقدیر نے ان کی تقدیر کی کایا پلٹ دی۔ اچانک وہ ایک گوشے گمنامی سے نکل کر منصب شہرت پر آ گئی۔ فاطمہ تمام بیگمات کی نگاہوں کا منظر ہو گئی، تمام دلوں کا مرجع بن گئی، اور خلفاء و حکام کی بیویوں نے نئے خلیفہ کی بیوی فاطمہ کو میر کارواں بنایا، اور سب صف بستہ ان کا دامن پکڑے کشاں کشاں چلنے لگیں، اور جب وہ قصر خلافت میں داخل ہوئیں تو وہ سب بھی اس کی قیادت میں داخل ہوئیں۔ انہیں وہ دن یاد آنے لگے جب وہ اپنے والد امیر المومنین عبد الملک کے قصر سے منتقل ہو کر اپنے شوہر اور چچا زاد بھائی امیر العمر کے قصر میں آئی تھیں۔ یہ قصر خلیفہ کے قصر سے اس طرح شان و شوکت اور زینت و آرائش کے اعتبار سے زیادہ بلند و برتر تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ خاندان اموی میں سب سے زیادہ مالدار اور خوشحال تھے، اور ناز و نام کے پروردا، ان کی پرورش عیش و عشرت میں ہوئی۔ بڑے ٹھاٹ باٹ اور چمک دمک میں رہتے تھے۔ جو پوشاک زیبتن کرتے اس کی قیمت 5,000 درہم سے زیادہ ہوتی، جو عطر لگاتے وہ صرف ان کے لیے ہندوستان سے لایا جاتا، اور جب کسی طرف سے گزرتے تو گلی گلی کوچہ کوچہ خوشبو سے مہک اٹھتا، اور ہر طرف وہ شخص جس نے بھی ان کے متعلق لوگوں کی زبانوں سے کچھ سنا تھا جان جاتا کہ امیر المومنین گزرے ہیں۔ خاندان کے اشراف و عالی نسب لوگ اپنے کپڑے دھوبی کو دیتے وقت یہ فرمائش کرتے تھے کہ ان کے کپڑے عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں میں ملا کر دھوئے جائیں تاکہ عطر کی خوشبو ان کے کپڑوں میں بھی سرایت کر جائے۔ ان کی رفتار کا انداز بھی بڑا ناز و عطاءت میں ڈوبا ہوا ہوتا، جسے العمریہ کہا جاتا تھا۔ جب چلتے تو موچی خرام یار بھی شرما جاتے اور حسن و جمال دوبالا ہو جاتا۔ کندھے سے چادر گر جاتی تو اٹھانے کی زحمت نہ گوارا کرتے، یہاں تک کہ کوئی شخص آ کر اٹھا دیتا۔ فاطمہ کے ذہن میں یہ تمام خیالات و تصورات رقصہ تھے کہ ان کی شاندار امیرانہ زندگی ان کے سامنے تھی۔ وہ وقت انہیں یاد تھا جب ان کا ایک اشارہ بھی امیر عمر رضی اللہ عنہ کے لیے حکم سلطانی کی حیثیت رکھتا تھا، اور فاطمہ کی معمولی سے معمولی خواہش کا پورا کرنا بھی ان کے نزدیک ضروری تھا۔ نئے خلیفہ کے متعلق ایوان خلافت میں عجیب و غریب خبریں سنی جانے لگیں۔ ایک خادم تیزی سے محل میں داخل ہوتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین نے خلافت کی تمام سواریاں مسترد کر دیں اور بادشاہوں کے پیچھے جو جلوس نکلتے تھے اس رسم کو ختم کر ڈالا اور اپنی ذاتی سواری اختیار کی۔ دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے کہ خلیفہ نے بیعت کے لیے جلسے منعقد کرنے کا فیصلہ نافذ کر دیا ہے، اس لیے کہ بیعت اسلام کے نزدیک اسلام کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ فاطمہ یہ عجیب خبریں سنتی ان کی تصدیق نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے اس جوان شوہر کی زندگی سے بخوبی واقف تھی، جس کے سامنے دنیا اپنی تمام ساز و سامان کے ساتھ دست بستہ کھڑی تھی، اور اس کی نعمتیں اور لذتیں اس کی قدم بوسی کر رہی تھیں۔ ایسا شخص آخر کیسے دنیا اور اس کی لذتوں کو ٹھکرا دے گا؟ خلیفہ اپنے محل میں لوٹے، لیکن اب ان کی زندگی ایک نئے ڈھانچے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اب وہ محل سرائے کے مکین نہ تھے بلکہ بوریہ نشین بن گئے تھے۔ اب وہ شہزادے ہی نہ تھے بلکہ خلفائے راشدین اور سلف صالحین کی جیتی جاگتی تصویر۔ اہل خاندان نے بیعت تو کر لی، لیکن رفتہ رفتہ انہیں اپنی زندگی تاریک نظر آنے لگی۔ فاطمہ اپنے شوہر سے ملی تو انہیں ایسا لگا کہ 3 دن جس میں انہوں نے تنہائی کی زندگی بسر کی، اس وقفے میں 3 صدیوں کے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ چہرہ تمتمایا ہوا تھا، لوگوں کے مسائل و معاملات پر غور کرتے کرتے نیند اڑ گئی تھی۔ اس بار امانت سے ان کا کندھا گرانبار تھا، خدا سمایا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر فاطمہ کا درد مند دل شوہر کی محبت میں پگھل گیا۔ انہوں نے کہا، اے فاطمہ، میرے دوش و ناتواں پر ایک عظیم ذمہ داری آ پڑی ہے، اور روز محشر مجھ سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باز پرس ہوگی تو میں اس وقت کیا جواب دوں گا؟ میں تم سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا اور نہ ہی تمہارے مقابلے میں کسی چیز کو ترجیح دیتا ہوں، لیکن میں تم پر ظلم و زیادتی یا کسی قسم کا دباؤ ڈالنا نہیں چاہتا۔ پیشہ ہے کہ جس طرح کی زندگی میں نے اپنے لیے پسند کی ہے اس پر تم راضی نہ ہوگی۔ اگر تم میرا ساتھ نہ دے سکو اور یہ سادہ
اور بے رنگ زندگی تمہیں نہ بھاتی ہو تو خوبصورتی سے علیحدگی اختیار کر لو۔ فاطمہ بولی، آپ کا کیا مقصد ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ دولت کا خزانہ جو ہماری ملکیت میں ہے اور یہ ساز و سامان جو تمہارے بھائیوں اور تمہارے رشتہ داروں کے پاس ہے، میں نے عزم مصمم کر لیا کہ اس دولت کو ان سے لے لوں گا اور بیت المال کے حوالے کر دوں گا اور رفاہ عام کے لیے اس کو عام کر دوں گا، اور اس کا آغاز خود میں اپنی ذات سے کروں گا۔ اپنی بسر اوقات کے لیے زمین کا ایک حصہ باقی رکھوں گا جسے اپنے پیسوں سے خریدوں گا۔ اگر تم وسعت و فراغی کے بعد اس عسرت و تنگی کی زندگی پر قناعت نہ کر سکو تو بلا تکلف رخصت ہو جاؤ۔ میری فطرت ہے کہ ہمیشہ اونچے مدارج طے کرنے کا خواہاں رہتا ہوں۔ جب حاصل کر لیتا ہوں تو اور زیادہ کی جستجو کرتا ہوں۔ اول و حالہ میں میں نے امارت حاصل کرنے کی سعی کی، اور جب یہ خواہش شرمندہ تکمیل ہو چکی تو اللہ نے مجھے خلافت کا منصب عطا کیا، اور جب کہ مجھے یہ عظیم منصب بھی حاصل ہو گیا ہے، اب میں جنت کی ابدی نعمتوں کا خواستگار ہوں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک مالدار تاجر یا کوئی بہت بڑا دولت مند عظیم الشان محل میں رہ رہا ہو اور اس کے گھر میں نفیس کھانے ہوں، سونے کے لیے بہترین بستر ہوں، پھر وہ ان تمام آسائشوں اور راحتوں سے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لے، اور اس کی تاجر بیوی اس کی اس اچانک تبدیلی پر راضی و مطمئن ہو، اس کے ساتھ ساتھ تکلیفیں برداشت کرنے لگے، ایک تنگ گلی میں دو سادہ اور معمولی کمروں میں زندگی گزارے، اور شاندار اور لذیذ کھانوں کے بجائے دال دلیا پر گزارا کرے، اور خوبصورت سواری کے بجائے پیدل چلے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج کے اس دور میں کوئی متمول عورت اس طرح کی فقیرانہ اور فاقہ مستی کی زندگی پر قناعت کر سکتی ہے اور اتنی سعادت مندی اور اخلاص و محبت کا نمونہ پیش کر سکتی ہے، لیکن فاطمہ خواتین کی تاریخ میں اس اعتبار پر سے ایک انفرادی حیثیت اور امتیازی شان کی مالک تھیں۔ وہ بیک وقت شہزادی اور ملکہ اور 4 بادشاہوں کی بہن تھی، اور ان میں سے ہر ایک موجودہ دور کی 20 ریاستوں پر حکمرانی کرتا تھا۔ فاطمہ اپنے شوہر کا مدعا سمجھنے کے بعد نہایت پروقار لہجے میں بولی، آپ جو مناسب سمجھیں کریں، میں ہر قدم پر آپ کا ساتھ دوں گی۔ میں ہرگز ایسا نہ کروں گی کہ جب زندگی کے بہترین ایام ہوں اور موسم بہار ہو تو میں لذتوں سے شاد کام رہوں اور باد نسیم کے دلنواز جھونکوں سے لطف اندوز رہوں، اور جب مشکلات و مصائب کی ہوائیں چلیں اور موسم بہار خزاں کی آمد پر پس مرتا ہو گیا تو آپ کو داغ مفارقت دے جاؤں۔ اچانک عیش و عشرت کا وہ سنہری دور ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ مال و دولت سے مالا مال تھے اور بڑے تزک و احتشام میں رہتے تھے، لیکن وہ مصائب و مشکلات گردش زمانہ کے ستم نہ تھے، بلکہ انہوں نے یہ تلخ زندگی اس لیے پسند کی تھی کہ اس سے وہ مسرت و ابدی اور حیات سرمدی حاصل کرنے والے تھے، اور انہیں مشکلات میں ان کو کامیابی کا یقین تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے احکامات جاری کرنا شروع کر دیے، تمام باندیوں اور غلاموں کو آزاد کر دیا گیا، اور عظیم الشان قصر شاہی کو خیر باد کہا اور اس کے تمام اثاثے بیت المال کے حوالے کر دیے، اور مسجد کے شمالی حصے میں اپنے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر منتخب کیا۔ وہ دربار میں ایک بار روب حکمران، مدبر اور دانشمند بادشاہ اور عادل خلیفہ ہوتے، لیکن جب اس چھوٹے گھر میں آتے تو عام لوگوں میں سے ایک ہوتے۔ ایک عورت خلیفہ سے شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے مصر سے آئی اور ایوان خلافت کے متعلق دریافت کرنے لگی۔ لوگوں نے اس خلیفہ کے گھر پہنچا دیا۔ جب وہ خلیفہ کے مکان پر پہنچی تو اس نے ایک خاتون کو دیکھا جو پرانے کپڑوں میں پیوند لگائے فرش زمین پر بیٹھی تھی، اور ایک مرد کو دیکھا جس کے دونوں ہاتھ گاڑے میں تھے اور گھر کی دیوار مرمت کر رہے تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد جب اسے معلوم ہوا کہ فرش پہ بیٹھی ہوئی خاتون ہی فاطمہ بنت عبد الملک ہے تو وہ سہم گئی، اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب فاطمہ نے اس سے بڑی نرمی سے باتیں کی اور اس کو اطمینان ہوا، اور اس نے کہا، محترمہ، کیا آپ اس مہمار سے پردہ نہیں کرتی؟ فاطمہ مسکرائیں اور کہا، یہی مہمار امیر المومنین ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں ایک بازار آیا اور ان کی خدمت میں ایک کپڑا پیش کیا جس کی قیمت 8 درہم تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، کپڑا اچھا ہے، اگر ضرورت سے زیادہ نرم نہ ہوتا۔ بزاز نے کہا، جب آپ مدینہ کے امیر تھے تو میں آپ کے پاس ایک کپڑا لایا تھا جس کی قیمت 5000 درہم تھی، تو آپ نے فرمایا تھا، کپڑا اچھا ہے اگر بھدا اور کھردرا نہ ہوتا۔
ایک بار خلیفہ بیمار ہوئے اور ایک میلی قمیص پہنے ہوئے تھے۔ مسلمہ بن عبد الملک عیادت کے لیے آئے اور فاطمہ سے کہا امیر المومنین کی قمیص دھو دو۔ دوسرے دن پھر آئے اور خلیفہ وہی قمیص پہنے ہوئے تھے۔ دوبارہ دھونے کے لیے کہا۔ فاطمہ نے کہا خلیفہ کے پاس ایک ہی قمیص ہے، پورے قصر خلافت میں ایک ہی خادم تھا۔ ایک دن فاطمہ نے خادم کے سامنے کھانا رکھا، وہ جھنجھلایا اور خفا ہو کر بولا روز یہی روکھی سوکھی۔ فاطمہ نے کہا بیٹا یہی کھانا امیر المومنین کا بھی ہے۔ فاطمہ کے پاس زیورات تھے۔ ایک روز حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ زیورات تمہارے باپ نے مسلمانوں کے اموال سے لے کر تمہیں دیے تھے۔ میں پسند نہیں کرتا کہ یہ زیورات میرے گھر میں رہیں، یا تو تم ان کو بیت المال کے حوالے کر دو یا رخصت ہو جاؤ۔ فاطمہ بولی اللہ کی قسم یہ زیورات کیا، اس سے 10 گنا قیمت کے زیورات بھی ہوتے تو میں آپ کو ہی ترجیح دیتی۔ ان کی خاطر بھلا میں آپ چھوڑ دوں گی۔ اور فاطمہ نے وہ سارے زیورات بیت المال میں داخل کر دیے۔ فاطمہ نے ایسی زندگی پر قناعت کی اور ایسے مصائب و مشکلات برداشت کیے جس کا کوئی 10واں حصہ بھی کوئی ہمت والی عورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ فاطمہ نے اپنے خاوند کے احترام میں اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ زندگی اختیار کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بڑے خدا رسیدہ انسان تھے، آخرت کے معاملے میں ہر وقت غور و فکر میں غرق رہتے۔ ایک بار ان کے ہم نشینوں میں سے ایک صالح دوست ان کے پاس آیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے کہا آج میں نے قبر کے احوال میں غور کرتے ہوئے پوری رات گزار دی۔ اس نے کہا ایک آدمی جو بڑا حسین و جمیل ہو اور خوشبو میں بسا رہتا ہو اور بڑے قیمتی لباس زیمتن کیے رہتا ہو، لیکن اس کی وفات کے 3 دن بعد آپ اس کو دیکھیں جب اس پر کیڑوں کی یلغار ہو، انہوں نے اس کے جسم کو ڈھانپ لیا ہو، اس کا گوشت کھا گئے ہوں، تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے اختیار رو پڑے اور خشی آ گئی۔ فاطمہ نے خاتم مزاحم کو پکارا اور اس سے کہا برا ہو تمہارا، اس آدمی کو جلدی نکالو۔ وہ آدمی فوراً نکل گیا۔ فاطمہ خلیفہ کے پاس گئیں، ان کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دیے اور رونے لگیں۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو کچھ ہوش آیا تو فاطمہ کو روتا ہوا پایا، بولے فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ فاطمہ نے کہا امیر المومنین میں نے دیکھا کہ آپ اس وقت بے یار و مددگار نظر آ رہے ہیں۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب آپ موت کے پنجے میں ہوں گے، اللہ کے سامنے ہوں گے، دنیا سے الگ ہوں گے، ہم سے جدا ہوں گے۔ یہی بات مجھے رلا رہی ہے۔ یہی وہ خوف تھا جس کی وجہ سے فاطمہ خلیفہ کی زندگی میں ہمیشہ روتی رہیں اور اس کے بعد ان کی وفات پر روتی رہیں، یہاں تک کہ بینائی جاتی رہی۔ ان کے بھائی مسلمہ اور ہشام تسکین و تسلی دینے کے لیے آئے، فاطمہ کے سامنے مال و دولت پیش کی۔ فاطمہ بولی اللہ کی قسم اس وجہ سے نہیں رو رہی ہوں کہ میرے پاس دولت کی کمی ہے، بلکہ خلیفہ کی زندگی میں نے ایک منظر دیکھا تھا، وہی اس وقت یاد آ گیا اور آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ انہوں نے کہا وہ کون سا منظر ہے؟ فاطمہ نے کہا میں نے ایک شب دیکھا کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، جب آیت یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش پر پہنچے تو بے اختیار دھارے مار مار کر رونے لگے۔ جب فاطمہ کے بھائی خلیفہ ہوئے تو فاطمہ کے زیورات واپس کرنا چاہے، لیکن فاطمہ نے کہا اللہ کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ ان کی زندگی میں مطیع و فرمانبردار رہوں اور ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی نافرمانی کروں؟ مجھے ان زیورات کے متعلق ضرورت نہیں۔ چنانچہ ان کے بھائی نے اپنے خاندان اور گھر کی عورتوں میں وہ زیورات تقسیم کرائے اور فاطمہ یہ سب دیکھتی رہیں۔ یہ تربیت کا اثر تھا۔ اچھی کتابیں زندگی کے بہترین رفیق ہیں۔ خواجہ محمد اسلام کی کتابوں کا مطالعہ فرما کر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کریں۔ قصص الانبیاء، فرمان رسول، جنت کا منظر، حج کا منظر، انسانی زیور، زندگی بندگی، شرمندگی، حسن پرستوں کا انجام کا منظر، موت کا منظر، ماں مرنے کے بعد کیا ہوگا، نئی زندگی وغیرہ۔ دنیا کی برائی نہیں، وہ صرف امتحان کی غرض سے، کسی کو اچھے حالات ملیں یا کسی کو برے حالات، دونوں امتحان کے لیے ہیں۔ دوسرے کے مقابلے میں آپ کو کوئی برائی مل جائے یا عزت حاصل ہو جائے تو اپنے مقابلے میں دوسروں کو حقیر نہ سمجھیے، کیونکہ موت بڑے اور چھوٹے دونوں کے لیے ایک سطح پر پہنچا دے گی۔
تو بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں کو کیسی لگی میری آج کی ویڈیو ایک وفا شوہر بیوی کی؟ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو مزید انفارمیشن اور معلومات ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔